बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो बड़ी ख़बर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, शायद एक लहज़े के लिए आपको यकीन ना आए ये इतनी बड़ी ख़बर है, और उस ख़बर की वजह भी मैं आगे जाके आपके सामने बयान करूँगा। ख़बर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सदर ममलकत आरिफ अलवी से बड़ी सतह पर रवाबित शुरू हो गए हैं। रब्ता किया जा रहा है कि किसी तरीके से आरिफ अलवी साहब को राज़ी किया जाए इक़्तिसादी इमरजेंसी लगाने के लिए, और अगर किसी तरीके से आरिफ अलवी साहब राज़ी होते हैं तो अनक़रीब पाकिस्तान में इमरजेंसी जो है वो नाफिज़ हो जाएगी, जिसके नतीजे में वो जो ताकतवर हल्क़े जिस बैनुल अक़वामी चोर को और चोरों के जत्थे को दोबारा से सरज़मीन पाकिस्तान पर मुसल्लत करने का इरादा रखते थे, अब हालात चूँकि उनकी ख्वाहिश के बिल्कुल बरअक्स जा रहा है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन नून लीग के कदावर तरीन अफराद सिकंदर बोसन समेत तकरीबन 25 अफराद ने टिकटें उठाकर उनके मुंह पे मार दी है। यानी वो नून लीग जिनका ये शायद दावा था कि लोग उनकी टिकटों के लिए जो है वो लाइनों में खड़े होंगे, आज इतने बड़े बड़े कदावर अफराद ने टिकटें उठाकर उनके मुंह पे पटाख दिया है। यही हालात बाकी जो पार्टियां हैं जिन पर बड़ों की आशीर्वाद है, उन सब की यही हालात हैं। और जो मौजूदा वक्त है इसमें तकरीबन सभी जो चोर माफिया के साथ जो मुंसलिक हैं, यानी जो माफिया का हिस्सा हैं, उन सब के जो जिनके अंदर थोड़ा बहुत गैरत का मादा है, उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया है कि हम आवाम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं रखते, और हम आवाम जो है वो हमारा अच्छे अंदाज में इस्तक़बाल करने वाले नहीं हैं। अपने हलकों में वो वोट मांगने जाने के काबिल नहीं रहे। तो लिहाजा जब ये से हालात हो गए तो इसमें अलबत्ता पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसके PTI के जो वकला है उनको ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जिस तरीके से उनके लीडर ने 77 साला तारीख़ का जो बुत था, खौफ का जो बुत था, उसको तोड़ दिया और नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। यानी जो कौम शायद कभी जो है कौम के लिए शायद यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसने कौम के सामने उन तमाम जो हकीकी जो इशूज़ है वो कौम के सामने रख दिए हैं। उसी तरीके से PTI ने एक इस्तिक़ामत का कौम को रास्ता दिखा दिया कि अगर आप इस्तिक़ामत के साथ खड़े हो जाएं, मुकाबला करें, तो फिर आप अपने लिए मुश्किल तरीन हालात में भी रास्ते बना सकते हैं। तो लिहाजा PTI ने तमाम तर ताकतवर हलकों के यकजा होने के बावजूद और हर तरह से रुकावटें होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ ये है कि मरीम नवाज़ के मुंह पे एक बड़ा तमाचा रसीद किया कि PTI का कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, बल्कि उन्होंने अपनी जो है वो नॉमिनेशन जो है उसको एक्सेप्ट होने के तमाम जो अवामिल है उनको मुकम्मल किया, और उन्होंने माशाल्लाह से एक बड़ी तादाद में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर नॉमिनेशन जो पेपर जमा हुए हैं और एक्सेप्ट हुए हैं, उनमें एक जो है वो PTI सख्त तरीन रुकावटों के बावजूद पूरी रियासती मशीनरी के मुखालिफ होने के बावजूद उन्होंने इसको मुमकिन बनाया। तो लिहाजा उन्होंने पाकिस्तानियों को एक इस्तिक़ामत का एक रास्ता दिखाया कि अगर आप इस्तिक़ामत के साथ, हिम्मत के साथ मैदान में रहे तो आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। तो लिहाजा अब जब उन्होंने समझ लिया, उन्होंने देख लिया कि एक तो जो है वो लाडले की टिकटें उनके मुँह पे मारी जा रही है, और लाडला एक आम से गैर मारूफ सी जो है एक ख़ातून PTI की, उसका मुकाबला नहीं कर सक रहा है। और लाहौर तो लाहौर अभी जो है वो एबटाबाद की किसी खातून को लाडले के जो है वो
کارندوں نے اور شرپسندوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیا کہ اس کو جان کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ پتہ چلا اس کی ویڈیو پیغام بھی پی ٹی آئی کے خاتون کا وائرل ہے، وہ آپ یقیناً آپ کے سامنے آیا ہوگا، جس میں وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ نواز شریف کے مد مقابل کاغذات نامزدگی واپس نہ لیا تو بہت تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ تمام وہ حالات ہیں جن حالات کی وجہ سے پھر اس کے بعد جو عرصہ دراز سے جو ان طاقتور ہاتھوں کا ایک چیلا اور ان کا ایک جو ہے وہ پالتو جانور کے طور پہ کام کرتا رہا ہے فضل الرحمان، اس نے جو ہے وہ خاموش انداز میں اور انجان انداز میں اس نے دھمکیاں شروع کر دی۔ وہ دھمکیاں بڑی خطرناک تھی کہ بہت مسائل بن سکتے ہیں، اگر الیکشن ہوں گے تو جناب قتل و غارت ہو سکتی ہے۔ پھر ساتھ ہی جو ہے ایک ایسی تنظیم، ایسی پارٹی کی جو بین ہے باقاعدہ، جس پر پابندی ہے سپاہ صحابہ، اس کے ایک جو ہے مرکزی فرد کو قتل کیا جاتا ہے اور وہ بھی دارالخلافہ کے حدود کے اندر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے جو ہے قتل کے اس کے اندر اس موقع پر جو ہے وہ ایک قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، قانون کو جو ہے پیروں تلے رونتے ہوئے انہیں دارالخلافہ کے اندر باقاعدہ احتجاج اور جو ہے وہ باقی شرپسندی کا موقع دیا جاتا ہے۔ پھر وہ دندناتے ہوئے پاکستان کے اندر پاکستان کے پرامن جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ دھمکیاں جو ہے ان کے، اور اسی طریقے سے تکفیریت کا جو کفر کا ان کا فتویٰ دینے کا ایک جو ہے وہ سلسلہ 80 کی دہائی میں باقاعدہ ریال کی بارش کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اس پر کام ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہو رہا تو پھر اب انہوں نے جناب یہ شروع کر دیا۔ پہلے تو خیل کل تک کی سب سے بڑی خبر تھی کہ ان کی طرف سے بڑا پریشر تھا الیکشن کمیشن جو ہے اس کے سربراہ کو کہ وہ کسی طریقے سے استعفیٰ پیش کریں۔ اگر وہ مستعفی ہو جاتے تو پھر یہ بھی ایک یہاں پر ایک راستہ کھل جاتا جس میں اگلے الیکشن کمیشن کے سربراہ کو منتخب کرنے کے لیے 3 مہینے وہ لے لیتے اور کرتے کرتے 6 مہینے مزید اس کو لٹکا دیا جاتا۔ تو چونکہ وہ سارے تقریباً راستے مسدود ہو گئے، تو اب جو آج کا جو ہے آج کی بڑی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے جناب کہ اقتصادی ایمرجنسی نافذ کرنے کے حالات جو ہے اس پر بڑے سطح پر کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خبر نمبر 1 سمجھ لیں، اور اس کی جو پس منظر میں چیزیں وہ یقیناً آپ کے سامنے ہیں۔ البتہ اس کی ضمن میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ عوام کی جو ہے وہ ذہنوں کے مطابق، عوام کی خواہشات کے مطابق اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی نے حتمی طور پہ جیتنا ہے، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جیل کے اندر سے آرٹیکل امریکن اخبار میں شائع ہو جانا، پھر اس کے بعد امریکہ کا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو دھمکی دینا کہ آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، تو لہٰذا چونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر منصفانہ الیکشن ہوئے اور ابھی الیکشن ہوئے تو ابھی کسی بھی حالت میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سرنگون کرنے کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ پی ٹی آئی برترین انداز میں بڑی سطح پر جو ہے بڑے انداز میں کامیابی حاصل کرے گا اور بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹ کی بڑی جماعت بنے گی، اور وہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت کی کہانی ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے ووٹ لینے کے امکانات موجود ہیں۔ ایسے میں اگر اس انداز میں اقتدار میں وہ آتے ہیں تو جس انداز میں ابھی بابر اعوان صاحب نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت کے اندر جتنے بھی افراد اس حکومت کا حصہ ہے، اگرچہ کسی نے اس حکومت کے اندر ایک دن بھی گزارا اس پر بھی آرٹیکل 6 لاگو ہوگا اور وہ ریاست کا غدار قرار پائے گا۔ اور اگر عمران آتا ہے تو جس انداز میں الیکشن کمیشن کے 4 افراد کو مخاطب کر کے جو بندہ قید و بند کے اندر، جو بندہ قید کے اندر ہے اور قیدی ہے، قیدی حالت میں جو اشارہ کر کے ان الیکشن کمیشن کے ممبران جو ملک قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، جو پاکستانی عوام کے حقوق کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جنہیں پاکستانی عوام اپنے ٹیکسوں سے اس لیے پیسہ دیتے ہیں کہ وہ منصفانہ الیکشن کا انعقاد کریں،
وہ الیکشن کو وائلیٹ اور الیکشن کو خراب کرنے کے لیے جو اپنی کوششیں اور اپنی جو ہے وہ مزدوریاں کر رہے ہیں، اور چند جو ہے وہ طاقتوروں کے لیے مزدور ان کے ملازم بنے ہوئے ہیں قوم کی ملازمت کے بجائے، تو ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تمہارے نام بھی جانتا ہوں اور تمہاری شکلیں بھی مجھے یاد ہیں، جب میں اقتدار میں آؤں گا تمہارے اوپر آرٹیکل 6 کے مطابق کارروائی ہوگی۔ یعنی پھر انجام جب ایک بندہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں جسے بڑے بڑے طاقتور جو ہے خاموش نہ کر سکے، اور وہ بھی قید کے اندر رکھتے ہوئے، پابند رکھتے ہوئے جسے پابند نہ کر سکے، بلکہ امریکہ کے اندر امریکن اخبار کے اندر اس کا جو ہے وہ آرٹیکل شائع ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر ایک جو ہے وہ طوفان جو ہے وہ ایک قسم کا ایک زلزلہ وہ برپا کر دیتا ہے اس کا ایک آرٹیکل۔ پریشان ہے، بہت پریشان ہے، حالات بڑی عجیب ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو صورتحال ہے بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک شخص قید کے اندر رہتے ہوئے جس نے ان سب کو پریشان کر دیا ہے، بڑا پریشر دیتے ہیں۔ وہ بقول سینئر صحافی ہارون رشید صاحب کے کہتے ہیں کہ وہ جب اس سے بات کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، آدھی بات وہ سنتا ہے اور آدھی بات کے دوران وہ اپنا سائیکل چلانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ان کو منہ نہیں لگاتا جن کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے، بڑے طاقتور ہیں، ان طاقتوروں کو منہ نہیں لگاتا، تو لہٰذا بڑے پریشان ہیں اب کیا کیا جائے۔ تو لہٰذا الیکشن ہوں گے تو یہ آئے گا تو ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور ہماری وہ جو 77 سال سلطنت ہے وہ جو ہے بدماشیاں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ ساری کی ساری، اور پھر عوام کی حقیقی جو ہے جمہوریت جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ بڑی پریشانی ہے بھارت۔ تو ایک تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ بڑی سطح پر یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن یہاں پر ایک جو ہے وہ انتہائی افسوسناک جو ہے وہ، اگرچہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بدنما چہرہ قوم کے سامنے دن بدن ایک نئی داستان کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے، لیکن آج ایک اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے بلوچستان کے جو بیچارے احتجاجی جو مسنگ پرسن کے لیے جو کیمپ ہے اس کے لیے سردی کی شدت ہے، شدید سردی ہے، اس میں اللہ جانے کسی مخیر کی طرف سے تھا یا انہوں نے خود منگوایا، سردی کی شدت سے بچنے کے لیے کمبل اور رضائیاں وغیرہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے جانے نہیں دیا۔ یہ انتہائی خطرناک ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم سپاہ صحابہ کو آپ کیپٹل کے اندر ان کو جناب باقاعدہ بھرپور انداز میں ایک فضا دے رہے کہ وہاں پر جناب بدماشیاں کریں، اور دوسری طرف ایک مظلومین کو جو انتہائی مظلوم ہے، جن کے بیٹے غائب ہیں، جو عرصہ دراز سے اپنے بچوں کا اپنے عزیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ رویہ استعمال کر رہے ہیں، ایسا انداز آپ اپنا رہے ہیں، تو اس کا ریئیکشن اللہ نہ کرے پاکستان کو مزید عدم استحکام کی طرف لے کے جائے گا۔ آخری چیز، آخری نقطہ جو کہ اگرچہ پاکستان کے اندر آپ کو جو روایتی جو ہمارے نشریاتی ادارے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا، آپ کا کوئی نیوز چینل جو ہے اس کو بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، کوئی اخبار اس حوالے سے بڑی آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، تو لہٰذا مجھ جیسے افراد جو ہیں جو آزاد انداز میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور جو بلند کر سکتے ہیں، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ فلسطین کے مظلومین کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ فلسطین کے اندر جو بربریت جاری ہیں اس میں حق و باطل کی یہ بڑی جنگ ہے، جس میں حبیب خدا کی معراج کے ساتھ وابستہ مسلمانوں کے قبلہ اول جو ہیں جس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں آج وہ اس قبلہ اول کو بچانے کے لیے وہ غیرت مند لوگ ہزاروں جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں، اور آج بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور شنید یہ ہے، خبریں یہ ہے کہ صدر پوتن کی طرف سے جو ہے حزب اللہ کو ایک پنشیر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ماسکو کے علاوہ کسی ملک کے پاس وہ نہیں ہے، وہ دیا جا چکا ہے۔ آنے والے وقتوں میں حزب اللہ کی طرف سے، حماس کی طرف سے، انصار اللہ یمن کی طرف سے، اور اسی طریقے سے حشد الشعبی سمیت مختلف جو مقاومتی قوتیں ہیں ان کے طرف سے بڑے پیمانوں پر بڑے حملوں کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میجر جنرل موسوی کی شہادت کے بعد، اور اسی طریقے سے کرمان میں مقاومت کے ایک عظیم جو ہے وہ شخصیت جنرل سلمانی کی جو ہے وہ ان کی برسی کے موقع پر کرمان میں
جو ایک بڑی دہشت گردی ہوئی، اس کی وجہ سے ایران بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک جو ہے انہوں نے انتباہ کر دیا ہے، انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم عنقریب اسرائیل کی تباہی جو ہے خدا ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا فلسطین کی آزادی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور خدا پاکستان کو دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔